सब्सक्राइब करें मुजाहिद रजा ऑफिशियल को और बेल आइकॉन को दबाएं। इब्न मैसून का बेटा तहदल बिन मैसून का नापाक बेटा हुसैन खातून क़यामत का बेटा है। यजीद मुगन्नियों के साथ रहता था। यजीद अख्तल और न जाने कैसे कैसे औबाश अशआर कहने वाले मक्का के औबाश शोरा के साथ रहा करता था। हुसैन अब्दुल्ला बिन उमर के साथ। हुसैन की सारी जिंदगी पूरे तौर पर धुली धुलाई है। यजीद शराब का आदी था और नमाज का तर्क करने वाला था। हुसैन का घर का दरवाजा मस्जिद में खुला करता था। वो दरवाजा ही खुलता था मस्जिद नबवी में। जहां एक कोई 2 रकअत पढ़े तो 70 गुने सवाब बढ़ा दिए जाते हैं अगर कोई मस्जिद नबवी में पढ़ते तो। और उस घर हजरत हुसैन का वो घर कि उनके घर का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर ही खुला करता था। क्या बात है। कोई मुकाबला है, कोई तकाबुल है। यजीद ने पूरी हयात में सिर्फ एक हज किया था। नोट पॉइंट, सिर्फ एक हज किया था और वो भी मुगन्नियों के साथ गया, गाने वालों को साथ लेकर गया ताकि दिल बहले। शराब के मटके साथ में लेकर के गया। हुसैन सवारी रहने के बावजूद 25 हज पैदल किया। बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का अज तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। जवाब ही नहीं। इस नूरी घराने का जवाब है कहाँ ये चीज को उठा कर ला रहे हैं। एक बड़ा तबका यजीद की मुआवनत में खड़ा हो गया और वो अमीरुल मोमिनीन यजीद को कह रहा है जबरदस्ती जन्नती बनाने के फेवर में है। उसे मालूम ही नहीं है कि हुसैन से यजीद का कोई तकाबुल है ही नहीं है। वो तो हुसैन से टकराकर जमाने में उसका थोड़ा नाम हो गया, वरना सही मायनों में शराफतो इज्जतो तकरीम में उसका तो कोई हुसैन का कोई मुकाबिल ही नहीं है। जिसको रसूल अल्लाह ने अपने गर्दन पर खिलाया हो और जिसको देखकर सहाबी कहे वाह वाह क्या खूबसूरत सवारी है, क्या खूबसूरत सवारी मिली है हुसैन, मुबारक हो, क्या खूबसूरत सवारी आई है। तो पैगंबर फरमाते उमर सिर्फ सवारी देखते हो, सवार भी तो देखो। जितना ब्यूटीफुल सवारी है उतना ही ब्यूटीफुल सवार भी है। अगर सवारी इमामुल अंबिया की है तो सवारी इमामुल शुहदा है। तो सवार इमामुल शुहदा है। फिर इसका क्या जवाब है। ये तो तकाबुल ही नहीं है। वो बौड़ाहा जाकिर नायक वो चला था बोलने की खातिर यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु। अजीब तरह का लगता नहीं है, किसी के नाम के साथ सटना भी तो चाहिए। ये तो लगता ही नहीं, ऐसा लग रहा है कोई काली बकरा कहां से हो जाएगा भाई, कोई सवाल ही नहीं है। एक झटका सिर्फ उसने यजीद को याद किया था। अब तो हिंदुस्तान की जमीन तंग हो गई जनाब पर। भारत की पूरी फोर्स खोज रही है कहां गया यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलने वाला। निकल लिया गया और उसे नहीं पता
یہ زمانہ حسین کا ہے، زمانہ حسین کا ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ دانا دانا میرے حسین حسین کا ہے، ارے دانا دانا میرے حسین کا ہے، کل خزانہ میرے حسین کا ہے۔ تم جسے کعبہ سمجھتے ہو، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، گھر پرانا میرے ارے حسین کا ہے۔ تم جسے کعبہ سمجھتے ہو، گھر پرانا میرے حسین کا ہے۔ کہاں ٹکرا رہے ہو صاحب؟ نہ کوئی تقابل ہی نہیں، اس لیے سمجھو تو صحابہ کرام بھی جانتے تھے ان کا کوئی تقابل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک موقع سے حضرت عمر فاروق پر اپنے والد پر تنقید لگاتے، ابا آپ نے جو مال غنیمت بانٹا ہے تو اس میں آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ کہا کیوں؟ سمجھ رہے ہیں میری آواز صاف صاف آ رہی ہے نا؟ ذرا جھوم کے بھائی سبحان اللہ۔ تو باہر والوں کو ایسا لگے کہ پوری مسجد بھری پڑی ہے۔ اور سن لو، یہاں آدمی بھلے کم ہیں، اگر مولا حسین کی گفتگو ہو خدا کی قسم آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حسینی ہیں، اللہ کا شکر ہے، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ سے عرض کروں الحمدللہ ثم الحمدللہ 40 پشت میرے والد تک، امام حضرت علی سے لے کر 40 پشت میرے باپ تک آئی، سبحان اللہ اور 41ویں پر الحمدللہ یہ فقیر ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول ملک اللہ۔ کی بات بھی سن لو، کبھی خاندان کی بات بھی سن لو، مجھے اس بات پر گمان نہیں ہے، باوجود اس کے حسین کی غلامی میری تقدیر میں رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام نے چاکری کرنی چاہیے وہ بارگاہ امام مولا حسین کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر فاروق سے اپنے والد گرامی سے کہا، بابا آپ نے جو مال غنیمت بانٹا اس کا وزن صحیح نہیں۔ کیوں؟ کہ آپ نے ہمیں کم دیا، حسین کو آپ نے زیادہ دے دیا۔ تو جنگ میں تو میں بھی گیا تھا، جتنی لڑائی انہوں نے لڑی میں نے بھی لڑی، وہ بھی اگر موت کے نظرے میں تھے تو میں بھی تو تھا، تو سودا برابری کا ہونا چاہیے۔ گھر پہنچو پھر جواب مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر گھر آئے، اور جب حضرت عمر فاروق گھر آئے تو آپ نے پوچھا، ہاں بیٹے تم نے کیا پوچھا تھا؟ کہا بابا حسین کو زیادہ ملا مجھے کم ملا، یہ اچھا نہیں ہوا، برابری کا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اپنی والدہ کو بلا لو، اپنی ماں کو بلاؤ۔ تو ان کی والدہ آ گئی، کہا سنو یہ کہتا ہے کہ حسین اور میں برابر ہوں، تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ حسین اور میں برابر ہوں، اب اس سے پوچھو حسین کی ماں جیسی اس کی ماں ہے؟ اس سے پوچھو حسین کی ماں جیسی اس کی ماں ہے؟ اسے معلوم بھی ہے کہ حسین کا جو باپ ہے اس کا باپ نہیں ہے، کہ حسین کے والد علی ہے اور حسین کی ماں سے پتا فاطمہ ہے، حسین کا بھائی حسن مصطفیٰ ہے اور حسین کے نانا رسول دو جہاں ہے، حسین کے نانا کعبہ کے مطرود دو جہاں ہے، طیبہ کے شکر دو جہاں ہے، نوشہر ان کے خدا ہے۔ کیا تمہارے نانا حسین کے نانا کی طرح ہو سکتے ہیں؟ کہاں چلے ہو؟ کبھی برابری نہ کرنا اہل بیت سے،
تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے اپنی بات واپس لی اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوا کہ صاحب جب صحابہ نے اہل بیت سے مقابل اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابل اپنے آپ کو کھڑا نہیں کیا اور کوئی مقابلہ نہیں کیا، کوئی تقابل نہیں کی، تو پھر یہ یزید جو ناچنے والا، جو گانے والا، جو شراب پینے والا، جو نماز نہیں پڑھتا تھا، حسین نے تو کربلا کے میدان میں بھی تہجد نہیں چھوڑی، نماز تو چھوڑو، 5 وقتہ تو چھوڑو میرے بھائی، تہجد کی نماز بھی قضا نہیں کی ہے، وہ حسین ہے۔ وہ خالی ہفتے والی نماز والے تھوڑی حسین تھے۔ امام حسین کا ماننے والا نماز کا کیا ہوگا؟ امام حسین کی شہادت کا پیغام بھی یہی ہے، پورے طور پر پیغام یہی ہے کہ ان کی شہادت کو رائے گاہ نہ جانے دیا جائے اور لوگ نماز کی عادت ڈالیں، اصلاح کی طرف پہلے عرض کروں کہ کوئی تقابل ہی نہیں، حسین اور ہے، یزید اور ہے۔ حسین کے گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا۔ کچھ لوگ آج کل سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہیں کہ کیا صرف حسینی شہید ہوئے ہیں؟ جو اتنا ذکر کیا جائے، اور بھی تو صحابہ کی شہادت ہوئی ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ کہتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کی شہادت سراخوں پر، ان کی قربانیاں سراخوں پر، مگر صحابہ در والے ہیں، صحابہ در والے ہیں، حسین گھر والا، حسین گھر والے ہیں صاحب، اس لیے یہ درد زیادہ ہے۔ ایک بات بتاؤ اور ان سے ہی پوچھو جو لوگ یہ اعتراض کریں کہ حضرت عمر بھی شہید ہوئے، عثمان غنی بھی شہید ہوئے، اور دیگر صحابہ کرام نے بھی شہادت کا جام پیا، پھر امام حسین کا ہی ذکر کیوں ہوتا ہے؟ ان سے پوچھو، جی بتاؤ۔ اگر کہیں کوئی معاملہ ٹھن جائے، فرض کر لیجئے فار ایگزامپل کہ اگر کوئی مسئلہ پرشاسن سے اڑ جائے، ایڈمنسٹریشن سے، اور وہاں لاٹھی چارج ہو جائے، اور لاٹھی چارج میں محلے کے پاس 7-8 نوجوان کو لاٹھی لگ جائے، اب ان میں جمن ہے، خیراتی ہے، چبراتی ہے، بدنا ہے، منگلا ہے، پتا ہے، کوئی بات نہیں، مگر اگر مسجد کے امام پر لاٹھی پڑی، تب اگر مسجد کا کوئی امام ہے اور وہ بھی گئے ہوئے ہیں اور لاٹھی ان کو پڑ گئی، تب تو ہنگامہ سوبھاوک ہے، تب تو معاملہ اور بڑھے گا۔ اب ان سے پوچھو کہ اگر مصلی کے امام کا جب یہ معاملہ ہے کہ اگر اسے لاٹھی پڑ جائے تو ہنگامہ اس کی چیخو پکار زیادہ ہوگی اور سوال زور سے کیا جائے گا کہ آپ نے منگلا کو مارا، کوئی بات نہیں، بدنا کو مارا، کوئی بات نہیں، مگر آپ نے امام پر لاٹھی کیسے اٹھا دی؟ صاحب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کی اور قربانیاں سراخوں پر بولو اولو العزم مقام رکھنے والے صحابہ کرام ہیں، مگر یاد رکھو کہ حسین اور ہیں، حسین رسول اللہ کے گھر والے ہیں،
ان سے کسی اور کو تقابل میں نہ لاؤ. یہاں تلوار حسین کے گردن پر چلی ہے, وہاں ایک اسماعیل ذبح کیا جا رہا تھا, وہاں ایک اسماعیل پر چھری چلنے والی تھی, مگر یہاں 72 اسماعیل کے ساتھ. اور یہ وہی خاندان تھا جسے بنی ابراہیم بھی کہا جائے, جس کو قرآن نے کہا تھا ہم نے فدیہ دے کر بڑی قربانی اگلوں کے لیے رکھ رکھا ہے, اس لیے اس قربانی کو ہلکے میں نہ لو. یہ رسول اللہ کے گھر والوں کا معاملہ ہے, اس سے یزید کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. یزید اور حسین دو نظریاتی جنگ ہے. یزید جبر کا پتلا ہے, حسین امن اور صبر کی علامت ہے. پوری دنیا کا سب سے پہلا دہشت گرد یزید ہے, اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے والا اگر کوئی ہے تو اس کا نام حسین. کوئی تقابل ہی نہیں ہے. ان کا گھرانہ بے مثال ہے, اور وہ تو اوباش حکومت کے نشے میں آ کر اس نے تلوار وہاں چلائی جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے, جن کے آؤ سنو. صرف یہ نہیں, علماء سے پوچھئے حسین کا بچپنا اتنا بے مثال ہے, اتنا بے مثال ہے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ویسا بچپنا کسی کا نہیں ہوا ہے. اتنا پیارا بچپن. آپ صاحب یہ بتاؤ, اگر میرا اور آپ کا بچہ کوئی کھیلتا ہے, کیا اس کی خبر فرشتوں کو ہوگی؟ کیا کھیل کی خبر فرشتے لائیں گے؟ ہو نہیں سکتا. کھیل ہے, مگر اللہ کی قسم میرا بچہ کھیلتا ہے, کیا کھیلتا ہے مجھے نہیں پتا, آپ کا بچہ کیا کھیلتا ہے آپ کو نہیں پتا. آپ کا بچہ, میرا بچہ یوٹیوب پر کھیلتا ہے, فیس بک پر کھیلتا ہے, تماشا کرتا ہے, کسی کی عزت سے کھیلتا ہے, رات بھر کھیلتا ہے, اور گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کھیل رہا ہے. بچے کو بھیجا گیا پڑھنے کے لیے, موبائل دے دیا گیا, اب وہ کھیل رہا ہے, وہ ٹک ٹاک کھیل رہا ہے, وہ ڈگ ڈاگ کھیل رہا ہے, وہ لوڈو کھیل رہا ہے, موبائل پر لوڈو کھیل رہا ہے, چل رہا ہے نا. اب بیچارہ ابا کو پتہ نہیں, ابا سے پوچھے نہیں ہم کو تو نہیں معلوم, پتہ نہیں کیا کیا ڈاکٹر کہتا رہتا ہے, مگر یقین جانو آؤ رسول اللہ کے بچوں کے بارے میں آؤ. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائی سرکار کے پاس, اور آگے عرض کیا یا رسول اللہ بچوں کا 2-4 گھنٹوں سے پتہ نہیں چل رہا ہے. کہہ کر گئے تھے کھیلنے کے لیے, کہاں گئے پتہ نہیں چل رہا ہے. پاس پڑوس میں دکھوا لیا, مگر حسین کہاں ہے نہیں معلوم. حسن بھی شامل ہے, نہیں معلوم کہاں ہے. سرکار نے فرمایا اچھا بیٹی ابھی پتہ لگواتا ہوں. سرکار نے ابوبکر صدیق سے, عمر فاروق سے, عثمان غنی سے, طلحہ و زبیر سے, صحابہ اکرام سے فرمایا صحابیوں ذرا جا کے دیکھو میرے حسینہ کہاں ہے.
میرے جگر کا ٹکڑا کہاں ہے؟ ذرا دیکھو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، پتہ نہیں کہاں، ذرا پتہ لگاؤ۔ صحابہ کرام گئے پوچھ کاچھ کے چلے، یا رسول اللہ ہم لوگوں نے وہاں بھی دیکھا، وہاں بھی دیکھا، وہاں بھی دیکھا، حسینہ کا کہیں پتہ نہیں چلتا، نہ جانے حسین کہاں ہے۔ ابھی سرکار کے چہرے پر تفکر کی لکیر آنے ہی والی تھی، ابھی سرکار کا چہرہ مزمحل ہونے والا ہی تھا کہ طائر سدرہ جناب جبرائیل تشریف لائے، سبحان اللہ، اور آ کر جناب جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ پریشان نہ ہو، حسین حسن کہاں ہے مجھے معلوم ہے۔ سبحان سبحان اللہ، لاؤ کوئی ایسا بچپنا، لاؤ کوئی ایک ایسا بچہ لے آؤ، میں بتاتا ہوں کہاں ہے۔ جبرائیل جلدی بتاؤ کہاں ہے۔ یا رسول اللہ بچے فلاں قبیلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، فلاں قبیلوں کے بچوں کے ساتھ آپ کے دونوں نواسے کھیل رہے تھے، سو کھیلتے کھیلتے بچوں کو نیند آ گئی، یا رسول اللہ بچے سوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ بچے سوئے ہوئے ہیں، آپ چلے میں بتاتا ہوں کہاں سوئے ہیں۔ تو اب سب گئے، نورانی قافلہ اٹھا، شمع بزم نبوت کا وہ روشن چراغ سرکار دو عالم کی شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں، پروانہ صفت وار صحابہ بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کن کو؟ حسنین کو دیکھنے کی خاطر۔ کہاں سوئے ہیں چلو دیکھنے، آگے آگے جھومتا جاتا وسط خرام، پیچھے پیچھے نقش پاک کو جھومتا جاتا ہوں میں، صحابہ اکرام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایک جگہ پر جا کر صحابی سے اور نبی سے حضرت جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ وہ چٹان پر پہاڑ کے نیچے اور وہ جو پتھر ہے نا اسی پتھر پر دونوں بچے سو رہے ہیں، پورا ہولیا۔ تو جب سرکار نے دیکھا کہ بچے پتھر پر سوئے ہیں، صحابہ بھی دیکھ کر پریشان، بس سرکار نے پوچھا جبرائیل میرے دونوں بچے پتھر پہ سو رہے ہیں، یہ دھوپ، یہ شدت، یہ تڑپ، یہ جلا دینے والی لپٹ، کیا حسنین دھوپ پہ سو رہے ہیں؟ رسول اللہ قریب سے جا کر دیکھیے، اللہ نے اچھا انتظام کیا ہے، بس جو صحابہ نہ دیکھ سکے وہ نبی نے دیکھا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے اعلیٰ سے فرماتے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم بے گرو۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، تب نبی مسکرانے لگے۔ اب سرکار مسکرائے، صحابہ کو یا رسول اللہ بچے پتھر پر سو رہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، بچے پتھر پر سو رہے ہیں آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا جب اے صحابیو میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ نے میرے بچوں کے لیے جنت سے دو فرشتہ بھیجا ہے، میرے بچوں کے لیے دو فرشتہ آیا ہے، اور دونوں فرشتہ پر والا ہے۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں فرشتہ پر والا ہے، ایک فرشتہ پر بچھائے ہے تو اس پر پہ بچے آرام سے سو رہے ہیں، اور دوسرا فرشتہ پر کا شامیانہ کیے ہوئے ہے، بچے آرام سے سو رہے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا؟ کوئی مقابلہ نہیں، بچپنا بے مثال۔ کسی کے بچے کو اگر مکھیا، ایم ایل اے، ایم پی، نیتا جی، کوئی بڑا آدمی گود لے لیتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، میرے بچے کو فلانا نے گود لے لیا،
میرے بچے کو مکھیا جی نے گود لی، میرے بچے کو MLA صاحب نے گودی لے اور پیار کر لیا، بڑی بات آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ حسنین کو گود لینے والے پوری کائنات میں ایک ایسا بچہ حسین و حسن ہے جسے گود جبرائیل نے لیا ہے، فرشتوں نے لیا ہے صاحب۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اکثر ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے، حضرت قلبی کی شکل میں، اور جب وہ آتے تو زیادہ تر حضرت قلبی کی شکل میں آتے، اور ایک موقع سے حضرت جبرائیل تشریف لائے ہوئے تھے مگر حضرت قلبی کی شکل میں تھے، صحابی کی شکل میں، تاکہ لوگ پہچانے نہیں۔ اتنے میں ہرا ہرا لباس پہن کر ننھے ننھے قدموں سے چل کر دونوں نواسے رسول اللہ کی گود میں آ گئے۔ سرکار نے نبوت والے دست کو پھیرا اور یوں قوسین بنایا اور اپنے بچوں کو گلے لگائے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک شانے پر یعنی ایک زانو پر حسن، سرکار کی گود میں دونوں بچے کتنے پیارے لگتے ہوں گے بیٹھ کر، نبوت کی گود ہے، دونوں شہادت کا دولہا بیٹھا ہے۔ ابھی دونوں بچے بیٹھے ہی تھے کہ جو صحابی کی شکل میں جبرائیل سامنے بیٹھے تھے، سرکار کی گود چھوڑ کر دونوں بچے حضرت جبرائیل کی گود میں جا کر بیٹھ گئے، اور وہاں جانے کے بعد حضرت جبرائیل کی گود میں بیٹھنے کے بعد ادھر 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 ٹٹول رہے ہیں۔ جبرائیل یا اللہ کیا بچے کھوج رہے ہیں، پتہ نہیں کو کیا چاہیے، کبھی حسین ادھر دیکھے، کبھی حسن ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، یعنی پاکٹ تلاش رہے دونوں بچے۔ تو اب حضرت جبرائیل نے سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بچے کھوجتے کیا ہیں، یہ گود میں آ گئے جبرائیل کی، مگر یہ تلاش کیا رہتے ہیں؟ تو سرکار مسکرائے اور سرکار نے فرمایا، جبرائیل آپ جن کی شکل میں آئے ہیں نا، جس صحابی کی شکل میں، وہ جب آتے ہیں تو